अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन हमारे चैनल का नाम है। आपको इसमें खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर क्या होता है, इस चैनल पर हम ट्रैवलिंग की आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो मैं टूर करता हूँ पाकिस्तान के, मेरी सारी वीडियोस मौजूद हैं और उसके साथ जब तक हम ट्रैवलिंग पर नहीं जाते तो हम सोशल इश्यूज़ भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आज जुम्मे का दिन है और 1 दिसंबर 2023। अल्लाह का फ़ज़ल आज हमारा टॉपिक है। अल्लाह का फ़ज़ल जुम्मे के हवाले से है, क्योंकि जुम्मे की एक आयत है, उसका मफ़हूम है, क्योंकि कुरान मजीद के जब भी ज़िक्र किया जाए तो मफ़हूम की बात करनी चाहिए। तो उसका मफ़हूम यह है कि जब जुम्मे की अज़ान दे दी जाए तो आप ख़रीदो फ़रोख्त कर दो और मस्जिद की तरफ रवाना हो जाओ। जब नमाज से फ़ारिग हो जाओ तो ज़मीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। ये मफ़हूम बयान करो। तो अभी तक जो मेरे बाल सफ़ेद हो गए और उसमें मैं भी यही समझता था कि भाई ज़मीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। उसके मायने यही कि रोज़गार तलाश करो, जो काम कर रहे थे वही करो। और लेकिन दानिश्वर जो है, जब उनकी बात सुनता हूँ तो बिल्कुल एक अलग ज़ाविया नज़र आता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी देखता है बैठा हुआ है और फल टूट के गिरता है, तो आम आदमी सोचता है ये फल पक गया है, इसको गिरना ही था। और इसी तरह दूसरा शख्स है, वो कहता है कि अगर वो न्यूटन है तो वो कहता है ये फल ऊपर से गिरा, तो फिर वो कशिश शकल की तारीफ़ बयान करता है कि ये कशिश शकल है। ये सोच का है, सारा सोच का पहलू कि आप किस अंदाज से बात करते हैं। तो राइटर जो होता है वो उसकी एक नई दुनिया होती है, एक शक्ल होती है और वो बयान करता है। तो मैं जो चीज़ें भी आपसे बयान करता हूँ, क्योंकि मेरा स्लोगन ये है लाइफ में कि मैं पढ़ा लिखा बनना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मुख्तलिफ दानिश्वरों को पढ़ता हूँ और फिर उनकी बातों को आप कह रहे हैं कि डीकोड करता हूँ अपने अंदाज में, कि जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाए। और मैंने जब मुशाहिदा करना शुरू किया तो मैं ज़्यादातर लोगों को देखता था कि ज़्यादातर लोग ऑब्वियसली डिटो कॉपी लोग लाते हैं, चीज़ें कॉपी पेस्ट करते हैं, प्लेबैक वॉइस करते हैं, आगे तस्वीरें लगा देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अगर मैंने खुद पढ़ना है, मैंने समझना है, तो पहले मुझे समझ आना चाहिए, फिर मैं विदाउट स्क्रिप्ट जो है ना आपके साथ बात करूँ तो मज़ा आया कि पर मुझे भी समझ आया नहीं आया। अच्छा जी, अल्लाह का फ़ज़ल का सिलसिला ये है कि जुम्मे की नमाज़ के हवाले से बात चलती है। बहुत सारे घरानों में ना बाकी नमाज़ों की इतनी पाबंदी होती नहीं होती, लेकिन जुम्मे की नमाज़ की जी जुम्मा पढ़ना है, जुम्मे पढ़ने जा रहे हैं, बड़े बड़े मौलवी साहब, हाजी साहब, घर के बड़े बच्चे सब नहा धो के तैयार है, जुम्मे के दिन जाते हैं और वापस आते हैं और खाने और चीज़ों में मशगूल हो जाते हैं। जो बेचारे दुकानदार हैं, मजदूर हैं, वो दोबारा जाके काम पे खड़े हो जाते हैं, दुकानदार अपनी दुकानें खोल लेते हैं। यही अल्लाह का फ़ज़ल है। एक दानिश्वर से मैंने सुना, मैंने कहा यार इनके नज़दीक अल्लाह का फ़ज़ल क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि मैं एक दौर ऐसा हमारा गुज़रा ज़िंदगी का कि जुम्मे की नमाज़ जो है ना अब्बा जी हमारे बड़े खौफ से पढ़ाने के लिए लेके जाते थे और हम उनसे चाहते ना चाहते कपड़े बदल कर जाते और जुम्मे की नमाज़ पढ़ते। मैट्रिक तक यही रूटीन रही। फर्स्ट ईयर में दूसरे शहर आ गया तो फिर वहाँ मुझे पता चला कि जी जब जुम्मा आया तो मैं खुद ब खुद तैयार हुआ और जाके मैंने जुम्मा पढ़ना शुरू किया और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता था जुम्मे और मुझे ना वहाँ इंतज़ार होता था जुम्मे की नमाज़ का। मुझे अपनापन, मुझे अपना घर बार सब याद आता था। तो हुआ क्या कि वहाँ पर एक शख्स से मेरी मुलाकात थी, उनका नाम मास्टर करीम था। वो टीचर थे और रिटायर हो गए थे। तो ऐसे सलाम दुआ में पूछा, मैंने कहा सर आप क्या करते हैं? सलाम दुआ भी। उन्होंने कहा मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप अब यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करूँगा। तो मैंने कहा अल्लाह का फ़ज़ल तो काम काज, आप क्या काम करते हैं आप? उन्होंने कहा मैं काम काज कुछ नहीं करता, क्योंकि आम तौर पे रिटायर आदमी का पहले ज़ाती कॉन्सेप्ट सुन ले उसका ये होता है कि मैं रिटायर हो गया, मैं बेकार हो गया और अब तो बस जितना जल्दी हो सके मैं मर जाऊँ, क्योंकि ना मैं घर वालों के काम का हूँ, ना घर वाले इसको काम का समझते बोलते हैं। अभी एक मुसीबत हमारे सर पे 24 घंटे के लिए लागर हो गई है, तो वो बेचारा मुजरिम हो जाता है। 60 साल काम करने के बाद भी इंसान मुजरिम हो जाता है। तो आप बड़ी तकलीफ़ की बात है ये भी सोसाइटी में, और लोग उसको ऐसा गर्दानते हैं कि उसको अगर वक्त देंगे तो एहसान जताएंगे और जितने फारिग काम हैं उनको बोलेंगे भाई आप नहीं कर। तो मैंने इसका हल तलाश किया, मास्टर करीम साहब ने कहा, मैंने इसका लिए तलाश किया कि मैंने अल्लाह के फ़ज़ल वाली आयत की तफसीर पढ़ना शुरू की, मायने पढ़ना शुरू किए। तो मुझे पता चला कि भाई अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करना, ज़मीन पर फैल जाने का मतलब ये है
کہ زمین پر دور تک جاؤ. تو کہہ رہے میں نے ایک جمعہ ایسا کیا اور پڑھ کے میں نکل پڑا اور میں نے اللہ کا فضل تلاش کر لیا. تو آپ بھی وہ تجربہ چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. وہ ان کے ساتھ ہو لیے. ایک جگہ دیکھا انہوں نے کرکٹ ٹیم بنائی ہوئی تھی بچوں کی، وہ انتظار کر رہے تھے، یہ جا کے ان کے ریفری بن گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بچے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسے رول ریگولیشن بنائے تھے کہ میں نے اتنا بچوں میں ڈسپلن کہیں دیکھا نہیں. ایک چھوٹی سی کچی آبادی کے بچے ہیں، وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور یہ اس کے ریفری بنے ہوئے. اس کے بعد ان کے وسائل بڑے محدود تھے، لمیٹڈ وسائل میں جتنی جگہ پر وہ کھیل سکتے تھے جتنا کھیل سکتے تھے، لیکن ایک چیز انہوں نے ان کے اندر پیدا کر دی تھی اور وہ چیز تھی ڈسپلن. کھیل کھیل میں اس ٹیچر نے، ماسٹر کریم صاحب نے، ان کے اندر ڈسپلن پیدا کر دی. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ جی یہ بات ہو گئی کہ میں نے کہا جی یہ کام ہو گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے اور کہا بھی اب اس کے بعد کیا کیا جائے. پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین کی طرف نکل پڑا. تو وہاں ایک آبادی میں مجھے پتہ چلا کہ میرے غریب رشتہ دار، میرے دور کی ایک بھانجی رہتی ہے. میں اس سے ملنے چلا گیا. وہ بہت خوش ہوئی، اس کی 2 جوان بچیاں تھیں. وہ سب نے کہا جی ماما جی آ گئے، ماما جی آ گئے، اور بڑا پیار دیا انہوں نے. مجھے پتہ چلا بھائی ان بچیوں کو اس کالج جانا ہے، لیکن یہاں سے کالج دور ہے، وہاں سے کوئی بس کا نظام نہیں ہے. تو میں نے یہ ذمہ داری لے لی اور میں وہاں پر آتا اور ان بچیوں کو سپاہی بن کے ان کو لے کے جاتا اور کالج چھوڑتا، لے کر آتا. کچھ دنوں بعد جب کالج والوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے چندے کے پیسے سے ان بچیوں کا کرایہ کا انتظام کر دیا اور ایک وین لگا دی. تو وہ بچی بھی اپنے مقام تک پہنچ گئی. اب میں نے کہا جی اب کیا کیا جائے. اب میں روزانہ تو نہیں آ سکتا، اس کام تو ہے نہیں کوئی، تو ویسے آتا رہوں گا. تو پھر مجھے انہوں نے بتایا جی ایک ہمارے یہاں قریب ایک معذور عورت ہے اور اس معذور عورت کے پاس کوئی سودا لانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو کہہ رہا میں ان کی خدمت میں چلا گیا. میں نے عرض کیا جی آپ کو کوئی سودا وغیرہ چاہیے تو میں فارغ ہوتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں میں لے آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ بات صحیح ہے، لیکن بات یہ کہ میں تم پر اعتبار کیسے کروں. تو انہوں نے کہا جی تو میں تو ایک ریٹائر بوڑھا آدمی، میں آپ مجھ پر بھی اعتبار نہیں کریں گے، میں ٹیچر ہوں. انہوں نے بولا وہ سب باتیں صحیح ہیں، تم ایسا کرو سودا پہلے لے کر آؤ اور پیسے میں بعد میں دوں گی. تو میں نے کہا نہیں جی میں سودا تو پہلے، پیسے تو پہلے لوں گا. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ میں شرارت نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے پھر مجھے پیسے دے دیے. لیکن جب میں پیسہ لے کے جاتا ہے، بازار سے چیزیں لے کر آتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ وہ اس میں بیٹھ کے نقص نکالتی ہے اور بتاتی ہیں یہ چیز تم نے مہنگی لے لی، یہ چیز سستی لے لی، یہ خراب لے لی، یہ یہاں سے نہیں ملتی، وہاں تو اس کے ریٹ کچھ اور ہیں. یعنی کہ ہر دفعہ، ہر مرتبہ، معذرت اب اردو صحیح کرتا جا رہا ہوں، ہر مرتبہ جب میں نے ان کے پاس آنا اور انہوں نے بہت ساری چیزیں نکالا. کئی موقع ایسے آئے کہ میں چیخ پڑا، میری روح اور میری جو ذات تھی، میری اندر کی روح تھی، وہ زخمی ہو جاتی تھی کہ میں اتنی محنت سے ان کے لیے سودا لے کر آتا ہوں اور اس میں کیا میں چور ہوں یا وہ کیوں ایسا میرے ساتھ کرتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایک کام کریں، پتوکی سے جو ہے نا پھولوں کے بیج لے کر آئیں. پتوکی شہر میں جو ہے نا پھول ہی پھول ہے. پروردگار نے اس اجاڑ جگہ کو پھولوں سے بھرا ہوا ہے اور وہاں سے آپ حیران ہو کہ وہاں سے جو ہے نا ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں پھول. اچھا جی، پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ میں وہاں سے گیا، اس کے بیج لے کر آیا. انہوں نے اس میں بھی کہا کہ اتنی دور سے میں گیا بیج لے کر آیا. انہوں نے کہا جی یہ بیج خراب لے آئے، یہ صحیح ہے، یہ مہنگے لے آئے. قصہ مختصر، میں اپنی زندگی میں ان کی تمام خدمات میں انجام دیتا رہا. اب یہاں پر آ کے جو مسئلہ آتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ تو اس خاتون کی بات ہے اور اللہ کا فضل کیا ہے. تو میں نے سب سے پہلے غور کرنا شروع کیا. تو میں نے کہا دیکھیں امیر ہو یا غریب ہو، اللہ کا فضل یہ ہے کہ آکسیجن سب کو برابر ملتی ہے. سوچیں ذرا اگر صبح آکسیجن امیر اور غریب کو بھی کوئی سی این جی اسٹیشن سے ملتی ہوتی تو کیسے سلنڈر اٹھا کے جا رہے ہوتے، آ رہے ہوتے، کیسے لائن میں لگے ہوتے. روشنی نہیں ملتی، امیر کو روشنی ملتی، وہ پیسے دے کے روشنی لے لیتا اور غریب آدمی اندھیرے میں رہتا. کیسا ہوتا. پانی پینے کا یا کوئی جگہ جگہ لوگ کنویں بنا کر بیٹھے ہوتے اور وہ جو پیسے دیتا صرف اس کو پانی ملتا، باقی دنیا مر جاتی. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اپنے پاس رکھا. اگر کسی جگہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ بادلوں سے برسات وہاں برسا دیتا ہے، وہاں جوہر بن جاتے ہیں، تالاب بن جاتے ہیں، نہریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. جانوروں کو بیابان جنگلوں میں جہاں اللہ کی مخلوق ہے ادھر قدرت بارش کر کے ان کو پانی پہنچا دیتا ہے. وہاں کون، آپ کبھی سوچے نا ان جتنے امیزون کے جنگل ہیں، دوسری جگہ ہیں، یہ کون ان کو پانی پہنچاتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے. اب کچھ اللہ کا فضل بھائی کے حوالے سے ذرا سنتے ہیں. بھائی کے حوالے سے اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور یہ فضل ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف رزق نہیں ہے. اور رزق سبزی، دال، چینی، آلو کھانا پینا نہیں ہے. رزق کا مطلب ہے آپ کی اچھی بیوی. رزق کا مطلب ہے آپ کے ماں باپ،
انسان کا جائز پیدا ہونا، اس کا ماں باپ کا ہونا، دین اسلام میں پیدا ہونا، امت محمدی پر پیدا ہونا، یہ سب رزق ہے۔ آپ کا گھر، آپ کے پیچھے ایک وفادار بیوی جو آپ کی عزت کی حفاظت کرے، جو بچوں کی تربیت کرے، آپ کے پیچھے آپ کی بھابھی، آپ کی بہن، آپ کے بچے، آپ کے بھتیجے بھانجے، آپ کی بہن جو اپنے دوسرے گھر میں جا کے بھی آپ کی عزت کا خیال کرتی ہیں اور آپ کو رشتہ دیتی ہیں، آپ کو ماموں بنا دیتی ہیں، آپ کو چچا بنا دیتے ہیں، آپ کو مختلف رشتے بن جاتے ہیں، آپ کسی کے داماد بن جاتے ہیں، آپ کسی کے سسر بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں ہماری عمر اتنی نہیں ہے، اس دن بھی سب ہنس رہے تھے، میں نے کہا بھی میرے داماد صاحب آئے ہوئے، تو انہوں نے کہا سر آپ کی عمر اتنی لگتی نہیں ہے کہ آپ کے داماد ہیں، اصل میں وہ میرے بڑے بھائی کی ماشاءاللہ بیٹی ہے میری عائشہ، تو حمزہ صاحب ان کے شوہر ہیں، تو وہ میرے داماد ہی، اور میری بھتیجی میری بیٹی، کیونکہ وہ بچپن سے میرے ساتھ پلی بڑی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اچھا داماد ملنا بھی اللہ کا فضل ہے، اچھے اس کے گھر والے ملنا بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ یہ سب باتیں کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک دن سفر کر رہا تھا، تو ایک نابینا افراد اتر رہے تھے، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اتارنے لگا، تو برابر میں ایک شخص کا فون ہے، اس نے کہا ہیلو، تو نابینا افراد نے کہا جی، جو صاحب تھے انہوں نے کہا جی ہیلو، میں نے کہا السلام علیکم، وہ کہہ رہے وعلیکم السلام، میں نے کہا جی آپ کا کیسا حال ہے؟ وہ کہہ رہے میں بالکل ٹھیک ہوں، کہہ رہے یار میں نے آپ کو کل بلایا تھا، اور یہ یہاں سے کہہ رہے جا رہے ہیں، میں ان کو چلایا جا رہا ہوں، وہ شخص آگے چلے جا رہے ہیں، پیچھے سے باتیں کی جا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا اس وقت، اے میرے پروردگار، وہ شخص اپنی بات کر رہا ہے اور یہ شخص اس کے جواب دیے جا رہا ہے، یہ سوچ کے کہ یہ شخص مجھ سے بات کر رہا ہے۔ آنکھوں کی کیا نعمت ہے! ایک دن، صرف ایک دن، جتنے لوگ کہتے ہیں ہم خوش نہیں ہیں، ہم خوش نہیں ہیں، پاپا ہم خوش نہیں ہیں، بھائی جان ہم خوش نہیں ہیں، ماما ہم خوش نہیں ہیں، کیوں خوش نہیں ہیں؟ کہ موبائل گیم کے اندر گیم کھیل کھیل کے لیول آف پلیجر جو ہے وہ ہمارے مائنڈ کا ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں اگر آپ کو کروں گے خزانے میں مل جائیں تو آپ اس کے بعد دوسرے تیسرے دن بور ہو جائیں گے، کیونکہ پب جی اور دیگر اتنے سارے گیم اس میں وہ آپ کو ایسا پلیجر دیتے ہیں، جو ایک انسان 2 گھنٹے میچ کھیل کر آئے، پورا دن گھوم پھر کے آئے پکنک، اس کو اتنا پلیجر، اس کے اتنے سیلس پروڈیوس نہیں ہوتے جتنا وہ گیم کھیلنے کے بعد ہوتے ہیں۔ تو جب بچے وہ گیم کھیلنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ زندگی کے اندر کیا کہتے ہیں کہ یار آپ ماں باپ تھک جاتے ہیں، یار میں نے اتنا سب کچھ کیا اپنی اولاد کے لیے، خوشی نہیں ہوتے۔ ایکچوئل میں وہ گیم کھیل کھیل کے ان کا لیول آف پلیجر اتنا ہائی ہو جاتا ہے، آپ کی ساری قربانی آپ ان کے سامنے بیٹھ کر اپنا ہاتھ بھی کاٹ دیں، اپنے جگر سے خون نکال کے ان کو پلا دیں، وہ خوش نہیں ہوں گے۔ تو کئی ماں باپ اس حوالے سے پریشان ہیں، اگر ہو سکے تو یہ ویڈیو ان کو ضرور دکھائیے گا، گھر میں چلائیے گا، اس لیے نہیں کہ عدنان بھی کی ویڈیو زیادہ چل جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان پر بھی اللہ کا فضل نازل ہو جائے، ان کے دل میں اللہ کا فضل اتر جائے کہ یہ جو سب چیزیں ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اگر کوئی اس کے بعد بھی کوئی ڈھیٹ ہو تو ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے کھیل کھیلیے کہ میں اپنے بچے کو 500 یا 1000 روپے دوں گا، صرف اس کی آنکھ کے اوپر ایک پٹی باندھ دے ایک دن کے لیے، ایک دن اس کو بولیں کہ آج تم نے کچھ بھی نہیں دیکھنا، صبح سے شام تک سب کچھ میں کر کے دوں گا، لیکن تم نے یہ پٹی بندھے رہنے دینی، سارا دن کچھ نہیں دیکھنا، شام کو اس کو اپنی آنکھوں کی قدر آ جائے گی۔ اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا، عدنان رؤف کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ میری چھوٹی چھوٹی سی ادنا سی کوششیں ہیں، چاہے اس سے ہمیں پیسہ میسر آئے یا نہیں آئے، کیونکہ اب عمر نکل گئی ہمارے اس پیسوں کی، لیکن کم از کم جب تک یہ چلتی رہیں گی، جب بھی آپ یہ سنیں گے، آپ پلیز میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ پتہ نہیں اس وقت ہم ہوں یہ دنیا میں نہ ہوں، تو کم سے کم اس سبب سے کہ یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے، یہ بھی ایک پریچ کا ذریعہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ہماری داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم نے بستر اٹھا کے ہم گاؤں دیہات پریچ کے لیے نہیں جا رہے، لیکن دس از کالڈ اے ماس کمیونیکیشن، ماس آڈینس، ان لمیٹیڈ آڈینس۔ اور جو ماس کمیونیکیشن کی تھیوری ہے اس کے حساب سے یہ ہے کہ جو بات میڈیا کے تھرو آتی ہے یہ ایسے افیکٹ کرتی ہے جیسے بلٹ، جیسے گولی لگتی ہے آپ کو اور آپ کا زہر پھیل جاتا ہے، جیسے انجیکشن لگتا ہے آپ کو فوراً دوائی اثر کرتی ہے، اسی طرح میڈیا کی بات اثر کرتی ہے۔ تو پلیز جن لوگوں کو آپ نے ناشکرہ پایا، پلیز ان کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیے گا، اپنے اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا۔ عدنان رؤف راجپوت صاحب کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔